सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। नवंबर 2020 में हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ गुस्ताखाना खाकों पर फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से बेदखल करने और तिजारत को खत्म करने का मुआहिदा किया था, मगर बाद में हुकूमत ने दावा किया कि उसने फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकालने से मुतालिक किसी मुआहिदे पर दस्तखत नहीं किए, बल्कि TLP के साथ जो मुआहिदा हुआ था उसमें सफीर को हटाने से मुतालिक असेंबली में एक करारदाद पेश करके और उस पर असेंबली में बहस करने की बात की गई थी। अब जिस वक्त हुकूमत का तहरीक लब्बैक से मुआहिदा हुआ था उस वक्त खबरें तो कुछ और ही आई थी। TLP के साथ होने वाले मुआहिदे के मुताबिक हुकूमत फ्रांसीसी सफीर को 3 माह के अंदर मुल्क बदर करने से मुतालिक पार्लियामेंट से राब्ता करेगी, फ्रांस में अपना सफीर मुकर्रर नहीं करेगी। उस वक्त गिरफ्तार किए गए TLP के तमाम कारकुनान को रिहा किया जाएगा और धरना खत्म करने के बाद भी TLP रहनुमाओं या कारकुनों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। फिर 3 माह गुजरे, तहरीक लब्बैक की हुकूमत को दी गई डेडलाइन भी गुजर गई। हुकूमत ने मुआहिदे पूरे ना किए तो तहरीक लब्बैक ने एक बार फिर सड़कों का रुख किया और इस बार पूरे मुल्क में एहतजाज किया गया। पुरतशद्दुद वाक़यात में कई अफराद जान से भी गए। हुकूमत ने मामला हाथ से निकलते देखा तो जल्दबाजी में एक बार फिर तहरीक लब्बैक से एक और मुआहिदा कर लिया। मंगल को उजलत में करारदाद पेश करने का मकसद सिर्फ वक्ती तौर पर यह मामला ठंडा करना था या वाकई हुकूमत इस हसास तरीन मामले को हल करना चाहती थी, और अगर ऐसा है तो आज वज़ीर आज़म इमरान खान को खुद ऐवान में आकर यह बताना चाहिए था कि उन्होंने नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या इक़दाम किए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तिलाअ फवाद चौधरी तो ये कह रहे हैं कि हुकूमत और कलअदम तहरीक लब्बैक के दरमियान मुआहिदे पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद हो चुका है, करारदाद पेश की जा चुकी है और गिरफ्तार लोग रिहा कर दिए गए हैं। मुल्क में एहतजाज का सिलसिला भी खत्म हो गया है। अब अगर अपोजिशन जमातें नून लीग, पीपल्स पार्टी अपनी करारदाद लाना चाहते हैं तो शौक से लाएं, उनका हक है। हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब तक के हुकूमती इक़दामात से लगता तो यही है कि सारा मामला जल्दबाजी, कन्फ्यूजन की सूरत हाल में कंट्रोल हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है और हालात को सही तरीके से कैसे कंट्रोल करना है हुकूमत को शायद कुछ समझ नहीं आ रहा। मंगल के रोज जो करारदाद खुद हुकूमती MNA ने असेंबली में पेश की, जिस पर आज के इजलास में बहस की जानी थी, उस करारदाद को आज कौमी असेंबली में बहस का हिस्सा ही नहीं बनाया गया। अपोजिशन ने करारदाद पर बात करनी चाहिए तो उन्हें इजाजत ही नहीं दी गई और यूं इजलास बगैर एजेंडा शुरू किए 15 मिनट के अंदर ही मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन एहतजाज करती रही, हुकूमती रवैये को तनकीद का निशाना बनाती रही। जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने सवाल उठाया कि इतनी अहम करारदाद को असेंबली की कार्रवाई के एजेंडे से क्यों निकाला गया और वजीर आजम असेंबली से क्यों गायब थे। वो मंगल को भी गैर हाजिर रहे, आज भी नहीं आए। वो इतना कौन सा अहम काम कर रहे हैं जो इससे भी ज्यादा अहमियत का हामिल है? असेंबली में आकर उन्हें बात करने की फुर्सत क्यों नहीं है? क्या कहा एहसन इकबाल ने, जरा सुनिए। जो हर पाकिस्तानी के दिल के करीब है, इससे ज़्यादा अहम काम क्या है कि जिसको वज़ीर आज़म कर रहे हैं और ऐवान के अंदर नहीं है। हम नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात करना चाहते थे। इस अमल पे हम मुतालबा करते हैं कि हुकूमत माफ़ी मांगे और बजाय इजलास को बर्खास्त करने के इसको जारी रखे। तो एहसन इकबाल मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत माफ़ी मांगे। पीपल्स पार्टी मंगल के इजलास में मौजूद नहीं थी, आज वो आई, बात करना चाहती थी, सवालात करना चाहती थी हुकूमत से। राजा परवेज़ अशरफ ने हुकूमत से शिकवा किया कि हम तो आज आपसे सवाल करने आए थे, लेकिन हुकूमत के तमाम वज़ीर असेंबली से गायब थे। राजा परवेज़ अशरफ ने क्या कहा ये भी सुनिए, फिर मेहमानों को आपसे तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज हम इनसे सवालात पूछना चाहते थे कि आप 124 और 25 दिन अगर जो है वो धरना देते हैं तो वो जायज़ है हुकूमत हासिल करने के लिए। आज जो कुछ हुआ उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी, हम आए थे और हम अपना इनपुट देना चाहते, जो कहते थे ना कि इनपुट दो, हम आए थे इनपुट देने के लिए। तो आज आपने देने नहीं दी हमें इनपुट। तो पीपल्स पार्टी आज आई थी अपना इनपुट देने, लेकिन फिर आज इजलास में उस करारदाद पर बात ही नहीं हो सकी। इजलास को मुलतवी कर दिया गया है। अब कब इस करारदाद पर बहस होगी, कब तमाम जमातों को इस पर इजलास में बात करने का मौका मिलेगा, ये तमाम सवालात हैं जो अपने मेहमानों से आज इनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत यूसुफजई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हाफिज़ साहब, ये मामला हुकूमत अब तक जिस तरह से हैंडल कर रही है, आपको क्या लग रहा है अभी किस तरफ जा रहा है? अभी आज का इजलास तो टल गया, आज करारदाद पर बात भी नहीं हो सकी। अगर बात हो भी जाती तो क्या अपोजिशन इस एक पेज पर मुत्तफिक है जो आपका भी मुतालबा है कि फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर किया जाए? नून लीग और पीपल्स पार्टी भी हैं इस नुक्ते पर मुत्तफिक आपसे?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے ارباب جہانگیر بھائی، بات آپ نے بہت تفصیل سے کی، پوری تمہید باندھ لی آپ نے، جو پس منظر تھا وہ بھی آپ نے پیش کی. دیکھیے یہ معاہدہ تحریک لبیک سے موجودہ حکومت نے کی. یہ معاہدہ نہ اپوزیشن نے کی، نہ اپوزیشن کی کسی جماعت نے کی. حکومت ان کے ساتھ نیگوسیشن کر رہے تھے. 16 نومبر 2020 کو ایک معاہدہ ہوا، پھر فروری کی 2021 میں پھر معاہدہ ہوا، اور یہ معاہدہ ریاست کی بہاف پہ حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے، چیف ایگزیکٹو کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے معاہدہ کیا. اس معاہدے میں 4 چیزیں شامل تھیں. فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنا، نمبر 2 اپنے سفیر کو فرانس سے واپس بلانا، فرانس کی مصنوعات سے بائیکاٹ کرنا، اور ان کے جو گرفتار ورکر اور کارکن ہیں تحریک لبیک کی ان کی رہائی. یہ 4 چیزیں اس میں شامل تھیں. یہ نومبر کے 2020 کے معاہدے میں بھی تھے، یہ فروری 2021 کے معاہدے میں بھی تھے. اب آئیے جب معاہدے پر عمل کرنے کی نوبت آتی ہے، یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ یہ ذمہ داری حکومتی وقت کی بنتی ہے. مجھے یاد ہے ان کے جو ایم این اے ہے اور وزیر اعظم کے مشیر ہیں معاون عامر ڈوگر، میرے ساتھ ایک ٹاک شو میں انہوں نے کہا کہ ہم نے وعدہ کیا ہے اور معاہدہ بھی کیا ہے اور ہم اس کو پورا کر لیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا جب فروری میں معاہدہ ہوا دوبارہ سرنو، اس میں آج کا وزیر داخلہ، ماضی کے معاہدے میں سابق وزیر داخلہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ، آج کا مذہبی امور، کل کا مذہبی امور نور الحق قادری صاحب، اور پھر ایک نیگوسیشن کے بعد، معاہدے کے بعد وزیر اعظم نے خود قوم سے خطاب کیا، اس معاہدے کی توثیق کی. جب نوبت اس بات کی آئی کہ اب معاہدے پہ عمل کرنا ہوگا، حکومت نے جو وعدہ کیا تھا، 5 مہینے گزر گئے، جو پارلیمنٹ میں لے کے جانا تھا 5 مہینے میں، اس میں ہمت نہیں آئی حکومت میں کہ وہ 5 مہینے میں اس قرارداد کو، یا جو ملک سفیر فرانس کو ملک بدر کرنا، 5 مہینے آپ کیوں سوئے ہوئے تھے؟ آپ کیوں تاخیری حربے استعمال کرتے رہے؟ جب آپ کی بیٹھک ہوئی کہ 20 اپریل تک ٹی ایل پی سے آپ کا معاہدہ ہوا کہ 20 اپریل تک اس مسئلے کو سالو کریں گے، ہم معاہدے پہ عمل درآمد کریں گے، تو 20 اپریل سے پہلے تم نے سعد رضوی کو کیوں گرفتار کیا؟ وہ تو ابھی نکلے ہی نہیں تھے، کوئی توڑ پھوڑ ملک میں نہیں تھی. آپ نے ایک تو معاہدہ کیا، معاہدے سے پارلیمنٹ بھی بے خبر. آپ کا جو پارلیمنٹ آپ سپریم کہتے ہیں بے خبر، ان کو کوئی خبر نہیں ہے معاہدہ کس نے کیا، کیوں کیا، اور کن نکات پہ ہوا. یعنی باقاعدہ جو فورم ہے وہاں آپ نے پیش نہیں کی. 5 مہینے تم نے طول سے کام لیا، تاخیری حربے استعمال کیے، کیوں؟ پھر آپ نے بغیر کسی وجہ کے اس تحریک لبیک پہ پابندی لگا دی. پھر اسی جو پابندی کا کالعدم آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا. شیخ رشید نے کہا کہ اب بات نہیں ہوگی. بھائی آپ پہلے جو بات کی کس کیپیسٹی میں کی جب یہ غلط تھا سفیر ملک بدر کرنا؟ اور جب آپ نے بات کی پھر کس کیپیسٹی میں کی؟ جب آپ نے کالعدم ڈکلیئر کیا تنظیم کو، پھر اس کے بعد آپ نے کیسے بات کی؟ اس سے پہلے آپ نے کہا کہ میں بات نہیں کروں گا. وزیر داخلہ نے کہا یہ کالعدم آرگنائزیشن ہے. وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کیا. اب آج کل وزیر داخلہ نے کہا کہ ٹی ایل پی تحریک لبیک تو ایک سیاسی جماعت ہے، انہوں نے 22 لاکھ ووٹ لیے ہیں. اب آپ بتائیے حکومت کی پالیسی ہے کیا؟ اور پھر جب حکومت گورنر پنجاب راجہ بشارت صوبائی وزیر، آپ کے 2 وفاقی وزراء جس میں شیخ رشید، نور الحق قادری دونوں سب شامل، معاہدہ کرتے ہیں، پھر اسمبلی ایمرجنسی میں بلاتے ہیں، اور قرارداد جب پیش کرتے ہیں، قرارداد ایک فرد کی جانب سے، ایک رکن پارلیمنٹ کی جانب سے، حکومت کی جانب سے نہیں ہے. اور حکومت ببانگ دہل کہتی ہے کہ یہ تو ہماری طرف سے نہیں ہے، یہ تو ایک پارلیمنٹ کا ایک رکن ہے، یہ تو ہر رکن کر سکتا ہے. بھائی معاہدہ آپ نے کیا ہے اور قرارداد وہ پیش کرتے ہیں، پھر اس قرارداد کے الفاظ آپ دیکھیں اس میں لکھے کیا ہیں. اس لیے انہوں نے موجودہ حکومت نے بالکل وہ کام کیا جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں، جب آپ سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں اس میں فوراً ابتدا میں اللہ تعالیٰ
انسانیت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، نظریات اور افکار کے حوالے سے، صحیح، ان کی کردار اور عمل کے حوالے سے۔ اس میں میں بات پوری کر لوں، اس میں جو لاسٹ تیسرا طبقہ ہے وہ ہے جو زبان سے کچھ کہتے ہیں اور عمل کے میدان میں اس کا کردار کچھ اور ہے۔ اس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ اس کی گرفت ہوگی، اس کو میں ایسے عذاب دوں گا، ایسے رسوا کن اور ایسی رسوا کروں گا اس کو کہ وہ یاد رکھیں گے، اس لیے کہ انہوں نے زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں اور عمل اور کردار میں کچھ اور کر رہے ہیں۔ لہٰذا پی ٹی آئی کی حکومت نے جو زبانی تحریری وعدے اور معاہدے کیے، کچھ تھے، وزیر اعظم کیا کہہ رہا ہے، ان کے وزراء کیا کہہ رہے ہیں، ان کی تحریری معاہدہ کیا ہے، پارلیمنٹ میں کیا لے کے آ رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے۔ آج انہوں نے 2 دن پہلے پارلیمنٹ بلایا، قرارداد پیش کی، کہتے یہ تو حکومت کی طرف سے نہیں ہے قرارداد، یہ تو ایک عام آدمی کی طرف سے۔ پھر جا کے بیرونی سفراء سے ان کی وزراء کی ایک وفد ملی، کہتے ہیں ہم تو فرانس کی سفیر کو نہیں نکال رہے، یہ ایک عام روٹین معمول کا ایک کارروائی ہے پارلیمنٹ کی۔ تو اس منافقت کی کیا ضرورت ہے؟ اس دغلپن کی کیا ضرورت ہے؟ بہت سارے سوالات خدا کو کیوں دھوکہ دے رہے ہو؟ کھڑے کر دیے ہیں، تم پیغمبر علیہ السلام کو کیوں دھوکہ دے رہے ہو؟ تم قوم کو 22 کروڑ عوام کو حافظ صاحب میں واپس بھی آپ کی طرف آتا ہوں، ذرا شوکت صاحب سے پہلے اس پر ان کا رسپونڈ جانے۔ شوکت صاحب، یہ بہت سارے سوالات کھڑے ہو گئے، بہت زیادہ ابہام ہے حکومت کی پالیسی میں، قرارداد پیش کی، آج اس پر بحث نہیں کرنے دی گئی، وزیر اعظم کچھ کہہ رہے ہیں، پھر ان کے بیان سے جب قرارداد پیش کی جاتی ہے تو وہ ایک تضاد سامنے آ جاتا ہے۔ حکومت کی ریاست کی پالیسی ہے کیا شوکت صاحب اس معاملے پر؟ شوکت صاحب کو آواز آ رہی ہے؟ چلیں شوکت صاحب کو ریکنیکٹ کرتے ہیں ذرا۔ تو اب حافظ صاحب، اب یہ ظاہر ہے آپ کی اپنی پارٹی تو اس بات پر کلیئر ہے کہ آپ کا یہ مطالبہ ہے فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے، اس کا مطلب کہ وہ جو ٹی ایل پی کا جو مطالبہ تھا اس مطالبے کی آپ تائید کرتے ہیں۔ اب یہ اپوزیشن کی جو دیگر جماعتیں ہیں جو پی ڈی ایم میں بھی شامل ہیں، نون لیگ اور دوسری جماعتیں، اور پھر پیپلز پارٹی اور اے این پی بھی، وہ بھی فی الحال تو ظاہر ہے پی ڈی ایم کا حصہ ہے نہیں، وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ ان لوگوں سے آپ نے پوچھ لیا ہے اپوزیشن اس پوری صورتحال پر ایک پیج پر ہے، سب یہ چاہتے ہیں کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے، یا آپس میں بھی اختلاف ہے آپ لوگوں میں؟ دیکھیے، اس پر میں کسی اور پارٹی کی نمائندگی نہیں کر سکتا ہوں، وہ پارلیمنٹ میں آپ کے سامنے ہے۔ پہلے اجلاس میں پیپلز پارٹی کی شرکت نہیں تھی، آج پیپلز پارٹی بھی شریک رہی۔ آپ نے راجہ پرویز اشرف کی پریس کانفرنس یا پریس بریفنگ، ان کی میڈیا ٹاکس آپ نے سنایا، آپ نے چلایا۔ بالکل، پی ایم ایل این کی سٹانس بھی آپ کے سامنے، جے یو آئی کی سٹانس بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ خود اندازہ لگائیے کہ توہین رسالت یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ان کی عظمت، ناموس رسالت، تحفظ ناموس رسالت، یہ ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، یہ 22 کروڑ عوام پاکستانیوں کا مسئلہ ہے۔ اس کو ایک فرد، ایک جماعت تک محدود نہیں کرنا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ موجودہ حکومت نے باقی تو تمام چیزیں انہوں نے ناموس رسالت کو بھی متنازع کیا، انہوں نے ناموس رسالت پر بھی انہوں نے پارلیمنٹ کو تقسیم کیا، انہوں نے ناموس رسالت کے موضوع پر بھی ایک نہیں درجن سے زیادہ جھوٹ بولے قوم سے، انہوں نے ایک نہیں تحریری 3-4 معاہدے کیے اور 4 معاہدوں سے انہوں نے انحراف کیا، ایک بھی پورا نہیں کیا۔ کس موضوع پر؟ ناموس رسالت کے موضوع پر۔ اور ناموس رسالت کے موضوع پر چیمپئن کہتے ہیں عمران خان کے میں دنیا کو اکٹھا کر کے 50 ممالک کو یہ جنگ لڑوں گا۔ بھائی تم پارلیمنٹ میں حاضری نہیں دے سکتے؟ ایک قرارداد جو ناموس رسالت، اس سے بڑھ کر آپ کے لیے اہمیت کا کوئی اور مسئلہ ہے؟ تم کیوں نہیں آتے؟ آ جاؤ، ریاست کا بیانیہ کیا پیش کرے، تم ریاست کے نمائندے ہو، آپ کے مطابق تم چیف ایگزیکٹو ہو، آئیے پیش کرے۔ وہ خود بھی نہیں آتے، وہ خود یہاں اپوزیشن کا اور قوم کا سامنا نہیں کر سکتے، وہ خود ڈر رہے ہیں فرانس سے، بیرونی ممالک سے، خوف کے شکار ہے، وہ مرعوب ہے۔ وہ خود یہ 3 روز پہلے جب خطاب کیا وزیر اعظم نے قوم سے، اس میں انہوں نے بڑا واضح بتا دیا کہ چونکہ یہ ملک کے معاشی مفادات ہیں اور اس لیے فرانسیسی سفیر کو ملک بدر نہیں کر سکتے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اور جو 2 بڑی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جو حکومت بنا سکتی ہیں اور بناتی آئی ہیں، یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی، وہ بھی اس معاملے پر ان کے بھی مختلف رہنماؤں کے بیانات ریکارڈ پر ہیں کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں، جب ان سے ڈائریکٹ سوال کیا جاتا ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں۔
तो उन्हीं के मौक़िफ़ की तायद कर रही हैं अपोजिशन की जमातें भी, यानी हुकूमती मौक़िफ़ का ही साथ दे रही हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग भी, और फिर अपोजिशन में आपके साथ भी मौजूद है PDM में। देखिए मेरे भाई, मेरी बात सुनिए, आप वो अपोजिशन जमातों को दलील ना बनाए, अपोजिशन जमातों को आप एक तरफ रखें। ये तो मदीने की रियासत की बात करते हैं, ये तो जब बिगड़े हो कि इलेक्शन से पहले भी मदीने की रियासत की बात करते थे, आज भी मदीने की रियासत की बात करते हैं। मदीने की रियासत में जब जब आपकी हुकूमत और रियासत वादा करते हैं और तहरीरी तौर पर उस वादे को तुम नहीं निभाते, खुद जुठला रहे हो उस वादे को, उस वादे की तुम तकजीब कर रहे हो, एक बार नहीं बार बार कर रहे हो, और फिर आप खुद इस अहम मौजे पर पार्लियामेंट में आने के लिए भी तैयार नहीं हो। क्यों नहीं आते हो आप कहते हैं तो मैं तुम नामूस रिसालत के लिए मर मिटने के लिए तैयार हूं। जब आप मर मिटने के लिए तैयार है, सर कटाने के लिए तैयार है, तो पार्लियामेंट में आपको आना चाहिए था। आपने कौम का और रियासत का और हुकूमत का बयानिया पहले पार्लियामेंट के सामने पेश करते, या आपका कोई वफाकी वजीर, आपका 2 वफाकी वज़रा, एक रिलीजियस अफेयर के वजीर है, आपका इंटीरियर मिनिस्टर वजीर दाखिला, वो ऐवान में बैठे थे, करारदाद पेश करने के लिए तैयार नहीं था, उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं थे। एक आम रुकनी असम्बली के जरिए एक मामूल की कार्रवाई डिक्लेयर कर उनसे पेश की, कहते हैं इससे हुकूमत का और हुकूमती पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है, ये मेरा इंफरादी कावश है। तो आपने वादा तो ये किया था, हुकूमत ने वादा किया था या अमजद नियाज़ी ने वादा किया था? सही है, वादा तो हुकूमत की वज़रा ने की। हुकूमत तो ये कह रही है कि हमने मायदा पूरा कर दिया, और अब अपोजिशन की कोई जमात चाहे तो एक करारदाद ले आए, हमें कोई इस पर एतराज नहीं होगा। हुकूमत कहाँ है? मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। सस्सी पलीजू साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सस्सी साहिबा, आज आप लोग आए, असेंबली में इजलास हो नहीं सका, उस पर बहस नहीं हो सकी करारदाद पर, क्या सवालात आप लोग पूछना चाहते थे हुकूमत से, जो जिनसे मुतालिक राजा परवेज अशरफ साहब फरमा रहे थे मीडिया टॉक में? हाँ, बहुत शुक्रिया अहबाब साहब। ये सारा मामला जो है ये ऐसा तरीके से भी हो सकता था, लेकिन एक तो बगैर सलाह मसलत के रात की बीच में जैसे ये उजरत में हमेशा करते हैं, उसमें अचानक उन्होंने ये इजलास बुलाया और फिर उसमें अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया। ये कोई अपोजिशन के मैनिफेस्टो पे तो सेशन नहीं था, ये तो एक जाहिर बात है हमारा आपका सबका दिल की बात थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर ही हम अपना जान कुर्बान करने की बात करते हैं, तो जाहिर बात है ये एक संजीदा मसला था। इसमें प्राइवेट मेंबर से उन्होंने ये करारदाद लेकर आए। हम तो खैर उस वक्त उस दिन नहीं आए, क्योंकि हमें पता था कि ये सारी चीज यूसू का मरबा हो जाएगी, और हमसे उन्होंने रुजू ही नहीं किया, आगाही नहीं किया कि इस करारदाद में क्या होगा और किस तरह। बहरहाल ये हमारे लिए भी अहम चीज थी। हम जो है जुम्मे के रोज, आज के रोज वहाँ पहुंचे, लेकिन आज आपने देखा और उस दिन भी आपने देखा कि जब कमेटी की बात हुई, अपोजिशन की तरफ से वहाँ से जो बात करने की कोशिश की, फिर उसमें स्पीकर और खाकान साहब के दरमियान जो कुछ हुआ वो भी लोगों ने देखा। अब ये सारी चीजें, हमारी जो डिमांड थी वो शुरू से यही थी कि भाई अगर आपने मुआहदा किया है, 3 महीने पहले भी हमने यही बात की कि आप उसको पार्लियामेंट में लेकर आए, ये अहम चीज है। आप वन साइडेड चीजें नहीं कर सकते। और फिर जो उन्होंने जो वायलेंस हुआ, तो जो भी उसमें शरीक हुआ, लेकिन उसमें उन्होंने करारदाद तो मंगल को आ गई थी असेंबली में। अब उस दिन आप लोग मौजूद नहीं थे, उस दिन आप लोगों ने बाइकआउट कर दिया। फिर सवाल ये भी आता है कि आप लोग उस दिन बाइकआउट नहीं करना चाहिए था, आना चाहिए था, उसी दिन आप वो सवाल तमाम हुकूमत के सामने रखते। कैसे आते, इतना अहम आप कैसे समझते? ये कोई सब्जी भिंडी पर तो सेशन नहीं था। ये एक यानी जहाँ दोनों जहाँ की सरकार आलम यानी उनकी बात हो रही थी, और मगरब को ये पैगाम देना था ना, कोई डिवाइड नहीं है, तो उन्होंने फिर इस तरह से क्यों किया? रात के बीच में जो है वो चीज कैसे उन्होंने कर दी, और मुआहदा उनको पेश करना चाहिए था ना। जब भी बंद गली में हुकूमत फंसती है, फिर ये अपोजिशन के कंधे पे बंदूक कर चलाने की कोशिश करती है। हम हमेशा से हमारे वक्त में भी धरने हुए, आपने देखा इज्जत एहतराम के साथ हमने जो भी दीन की बात करता है वो हमारे लिए अहम है, लेकिन एक्सट्रीम पे जो चला जाए उसको भी हैंडल करने के लिए तरीकेकार होते हैं। पीपल्स पार्टी का इस पर स्टांस है क्या? हुकूमत की आप लोग तायद करते हैं या टीएलपी के मौक़िफ़ के आप लोग साथ हैं?
میں سوال آپ کی طرف واپس لے کے آتا ہوں. حافظ صاحب سے ذرا میں پوچھ لوں. حافظ صاحب اب یہ فواد صاحب تو آپ کو یعنی حکومت آپ کو پیشکش کر رہی ہے اپوزیشن جماعتوں کو کہ آپ میں سے کوئی اگر یہ قرارداد لانا چاہے اسمبلی میں تو آپ لے آئیں, حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو اپوزیشن جماعتیں یا آپ خود آپ کی جماعت لانا چاہتی ہے قرارداد, اس معاملے پر مستقبل میں ارادہ رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے میرے بھائی, فریق کون ہے؟ مسئلہ ہے ناموس رسالت کا, فرانس کی سفیر کی ملک بدری کا, سٹرائک پہ آئی تحریک لبیک, معاہدہ ایک بار دو بار تیسری بار موجودہ حکومت نے کی ان کے ساتھ, ایک فریق وہ ایک فریق یہ, لیکن عقیدے کے حوالے سے, نظریے کے حوالے سے, عظمت اور فضیلت کے حوالے سے ناموس رسالت اور تحفظ ناموس رسالت پوری امت مسئلہ, پوری قوم کا مسئلہ بن چکا ہے. لہٰذا میں قرارداد لاتا ہوں نہیں لاتا ہوں وہ میرا کام ہے. آپ نے جو معاہدہ کیا اس معاہدے کے نتیجے میں تم نے ایک آرگنائزیشن پر پابندی لگائی, آپ نے لوگوں کو مروائے, پولیس شہید ہوئے, آپ کے مطابق 800 پولیس زخمی ہوئے, اور تحریک لبیک کے مطابق ان کے درجنوں افراد کارکن شہید ہوئے. کیوں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیوں؟ جواب کون دے گا اس کا؟ آپ نے پارلیمنٹ میں کیوں پیش نہیں کیا؟ پارلیمنٹ سپریم میں آپ نے وعدہ کیا تھا, میں نے تو نہیں کیا تھا. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں نے پارلیمنٹ میں لے کے آنا ہے. میں چیخ رہا ہوں, میں رو رہا ہوں. ادھر تو نمائندگی نہیں ہے پارلیمنٹ میں تحریک لبیک کی. مسئلہ ناموس رسالت کا ہے, اس لیے پوری قوم کے لیے آج آپ نے دیکھا ٹریجری بینچوں کے MNAs بھی کھڑے تھے, نعرہ تاجدار ختم نبوت وہ لگا رہے تھے. تو اس کا معنی یہ ہے. لیکن حافظ صاحب جب وہ نعرے لگ رہے تھے, کیا وہ مناظر آپ نے دیکھے تھے اس وقت سنجیدگی کا لیول کیا تھا؟ وزیر اعظم کس طرح سے محسن تھا. شاہنواز رانجھا صاحب اور دوسرے ممبران وہاں پر ہنس رہے تھے, مسکرا رہے تھے, تو ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ وہ دل سے یا محسوس کر کے وہ نعرے لگا رہے ہیں اس وقت؟ اچھا, آپ کے خیال میں حکومت سنجیدہ تھا؟ حکومت سنجیدہ تھی؟ یہ سنجیدگی ہے حکومت کی غیر سنجیدگی پہ تو ہم بات کر ہی رہے ہیں نا, لیکن حکومت کے بہاف پہ وفاقی وزراء, ایک صوبے کا گورنر, میری بات سنیں, وہ اس کی غیر سنجیدگی پہ ہنستے ہیں, ان کی منافقانہ طرز عمل پہ ہنستے ہیں کہ یہ قوم کو ورغلا رہے ہیں, قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ کون سا طرز عمل ہے؟ آپ ذرا پڑھیے قرآن کو. قرآن کی پہلی رکوع میں 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ جو سچے ایمان والے ہیں, شفاف ایمان والے, کردار والے, جو کچھ کہتے ہیں کردار بھی وہی ہے. ایک وہ جو بالکل بغاوت پہ اترے, ایک ان کا کردار ہے. ایک وہ کردار ہے جس کا چہرہ آپ تمیز ہی نہیں کر سکتے کہ یہ ایمان والوں سے تعلق رکھتے ہیں یا بغاوت رکھنے والوں سے, نافرمان طبقے سے. ایک طرف کلمہ پڑھتے ہیں, مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں, میں مر مٹنے کے لیے تیار ہوں, ادھر قرارداد پیش نہیں کر سکتے حکومت اپنی نمائندگی سے. ایک عام رکن پارلیمنٹ سے پھر کہتے ہیں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. جب آپ اتنے ڈرپوک ہے, پیغمبر کی ناموس رسالت کے لیے قرارداد پیش نہیں کر سکتا کوئی وفاقی وزیر, وہ وفاقی وزیر جو معاہدے پر ان کا دستخط ہے, وہ انٹیریئر منسٹر ہو یا وزیر داخلہ ہو, وزیر اعظم پارلیمنٹ میں نہیں آ سکتے. کہتے ہیں ناموس رسالت میری ایمان کا مسئلہ ہے. بابا آج ایمان پر حملہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے حافظ صاحب, بالکل حکومت پر تو تنقید ہو ہی رہی ہے, جہاں جو کمیاں خامیاں حکومت نے چھوڑی ہیں, لیکن سسی صاحبہ اس معاملے پر اپوزیشن کا بھی ایک پیج پر ہونا اہمیت کا حامل ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ آپ لوگ کا موقف الگ ہے, جمعیت علماء اسلام کا موقف الگ ہے, نون لیگ کا موقف الگ ہے, یا آپ لوگ کب اس معاملے پر ایک پیج پر آئیں گے؟ کوئی چاہتا ہے فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے, کوئی چاہتا ہے نہ کیا جائے. تو اب حل کیا اپوزیشن کے پاس اس معاملے کا؟ ڈاکٹر صاحب پھر وہی بات, معاہدہ نہ پہلے پیش کیا گیا, اب بھی جو ہے ون سائیڈڈ طرح انہوں نے اپنے تائیں بات کی. خود جو ان کے منسٹرز تھے ان کی آپس میں نہیں بنتی, جو آپشن آخر میں استعمال ہونا چاہیے تھا وہ پہلے ہو گیا. اتنا وائلنس, اور اس جو فوت کیا رمضان کے مہینے میں بھی, دل کرتا ہے, دل دکھی ہے. یہ وہ بھی ہمارے بھائی تھے, پولیس والے ہوں یا مظاہرین ہوں. یہ بڑی افسوسناک ایک چیز تھی, اللہ کو نقصان پہنچا. دیکھیں قرارداد تو سندھ اسمبلی میں بھی تو سندھ حکومت نے اور اپوزیشن نے پاس کی نا, آپ نے دیکھا. یعنی آپ کی اگر دل اور ول ہو تو طریقے سے. ٹھیک ہے, اب سسی صاحب بالکل یہیں سے آپ کی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. بہت چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. شریف صاحب بھی ضمانت تو ان کی پہلے ہی ہو گئی تھی, لیکن وہ رہا اب ہو گئے ہیں. اب ان کی رہائی کے بعد پورے سیاسی ماحول پر کیا اثر پڑ سکتا ہے, خاص طور پر PDM کی سیاست پر, اس پر بھی گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد.
پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں. سسی بلیجو صاحبہ, حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ بہت زیادہ ابہام اس ناموس رسالت والے معاملے کی قرارداد کو لے کر حکومت کی پالیسی میں پایا جاتا ہے. ابھی تک واضح حکومتی پالیسی سامنے نہیں آ پائی ہے اور حکومت گھما پھرا کر بال کو اپوزیشن کے کورٹ میں ڈالنا چاہ رہی ہے. جس طرح آج فواد چودھری صاحب نے کہا کہ اب اپوزیشن جماعتیں اگر چاہیں تو کوئی قرارداد لے آئیں, کیونکہ حکومت نے تو جو معاہدہ تھا اس پر مکمل عمل درآمد کر دیا. تو سسی صاحبہ, بریک سے پہلے آپ اپنی بات جو کرنی تھی وہ بھی مکمل کر لیجیے گا. پیپلز پارٹی کی اب اس پر کیا اسٹریٹجی ہے آگے؟ آپ یا نون لیگ یا جے یو آئی ان میں سے کوئی قرارداد لانا چاہتا ہے؟ چونکہ حکومت نے تو اب ہاتھ اٹھا لیے ہیں, انہوں نے بتا دیا کہ ہم نے اپنا معاہدہ پورا کر دیا. اس کا مطلب کہ آگے زیادہ دلچسپی نہیں لے گی حکومت اس معاملے میں. ارباب صاحب, ہر چیز سیاست کے لیے نہیں ہوتی. کچھ چیزیں جو ہمارے لیے, آپ کے لیے, سب کے لیے دل کے قریب ہیں اور ہمارے دین اور ہمارے مذہب کے حوالے سے, انسانیت کے حوالے سے, یا نیشنل جو ہمارے انٹرسٹ ہیں اس حوالے سے, اس پر جو اس وقت کی جب حکومت ہوتی ہے نا, اس کا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ساری جماعتوں کو, بھلے 2 سیٹس جس کی ہو, اس کو آن بورڈ لے, کہ تاکہ ایک اتفاق والی جو ہے وہ چیز جائے, دنیا کو پتا چلے کہ ہم یکجا ہیں, ہم ڈیوائیڈڈ نہیں ہیں. تو اس میں جو ہے نا تھوڑا دور نظری, دور اندیشی, ایک ویژنری لیڈرشپ جو ہے وہ میں نے پہلے بھی بات کی, وہ تھوڑی بات میری کرتے ہیں مختصراً. یہ ہمارے دور میں بھی قادری صاحب آئے, وہ نوعیت کیا بھی تھا, دھرنا لگا, بہرحال ہم نے عزت و احترام کے ساتھ ایک ہائی پاور جو ہے اور ہمارے سینئر ترین لوگ ڈیلیگیشن میں ہم نے شامل کیے, اور ہم نے سب کو بتایا, وہ لوگ وہ کہیں عالم آشکار سب کے سامنے بیٹھے بات کی تھی. ایک تو اور بھی دھرنے اس صورت کے بھی خدا نہ خاصہ کوئی نہ جان گئی نہ کوئی اس طرح کا نقصان ہوا. یہ ہوتی ہے آپ کی حکمت عملی. اب حکمت عملی ان پی ٹی آئی کے پاس ہے ہی نہیں, نہ کابینہ میں ویژن ہے, نہ ان کے سربراہ یعنی چیف ایگزیکٹو جو ہے پرائم منسٹر صاحب, ان میں آج بھی سارا وقت وہ معیشت کے بجائے وہ ٹورزم سے بات. ٹورزم ایک اہم چیز ضرور ہے, لیکن لوگوں کے پاس نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے. کرونا کا جو ہے انہوں نے ویکسین تک نہیں خریدی, ہم صرف مانگے داغے کی ویکسین پہ چل رہے ہیں. اس کا وہ ریزن بتاتے, کوئی آئندہ کا بتاتے. بالکل چیلنجنگ ٹائم میں سے گزر رہا ہے پاکستان, اور ہم سب کی بھی ذمہ داری, لیکن حکومت کی ذمہ داری زیادہ ہے. اب تو سسی صاحبہ فوج کو بلا رہے ہیں وہ, کہ ظاہر ہے ایس او پیز پر فوج عمل درآمد کرائے, چونکہ شاید یہ پولیس کے بس کا کام نہیں لگ رہا انہیں. تو یہ ویکسین کا کیوں نہیں انہوں نے کیا؟ ہماری آبادی انڈیا جتنی تو نہیں ہے. ہم اگر تھوڑا سا بھی اس میں عقل مندی سے کرتے, انڈیا نے تو بیڑا غرق کر دیا. یا ایک کمبھ کے میلے کے چکر میں انہوں نے اپنی ساری آبادی داؤ پر لگا دیا. آپ دیکھیں کہ مودی کا یہ ذہن گھٹنوں میں, یہ ذہنیت ہے ان کی, اپنی لوگوں کو اس طرح نہیں بچا سکے. ہم بچا سکتے تھے, ہم بچا سکتے ہیں ابھی بھی. اس میں تھوڑا سا دھیرج, لیکن اس میں اپنی ویکسین کے حوالے سے بندوبست تو ہمیں کر دینا چاہیے تھا نا میرے بھائی. وہ حکومت اس میں اس طرح کامیاب نہیں ہوئی. ابھی تک وزیر ہی نہیں ہے صحت کا جو پارلیمنٹ میں آ کر جو ہے وہ بتا سکے کہ کورونا کی کیا صورت ہے. ویسے صاحب تب تک جو ہے وہ ٹی وی پر آ کر چیزوں کو بتائیں گے. پالیسی میکنگ, ڈیسیشن میکنگ, دیز آر ویری امپورٹنٹ ایشوز obviously, ٹھیک ہے. تو اب ظاہر ہے حکومتی نمائندوں سے ہم رابطہ بھی کر رہے ہیں, وقت دے کر پھر وہ آتے بھی نہیں ہیں, اور ظاہر ہے کہ ان سے تاکہ تمام سوالات کے ان سے جواب بھی لے سکیں. حافظ صاحب, شہباز شریف صاحب اب رہا ہو گئے ہیں, باہر آ گئے ہیں. ظاہر ہے آپ کی ایک تحریک ہے, جو تمام معاملات چل رہے ہیں تو اپنی جگہ چل رہے ہیں, لیکن آپ کی تحریک بھی حکومت کے خلاف چل رہی ہے, پی ڈی ایم. گو کہ ظاہر ہے رمضان المبارک میں کچھ اس کا پیس سلو ہو گیا ہے. پیپلز پارٹی اور اے این پی آپ سے اس معاملے میں کچھ ذرا ناراض ہیں. شہباز صاحب کی رہائی کے بعد, باہر آنے کے بعد, اب آپ کو لگتا ہے کہ کچھ حالات تبدیل ہوں گے, کچھ مفاہمت کی فضا بنتی ہوئی نظر آئے گی, یہ ناراض جماعتیں مان جائیں گی, یا پھر یہ معاملات ان کے بغیر ایسے ہی چلتے رہیں گے؟ حافظ صاحب, نہیں حافظ صاحب کو آواز نہیں آ رہی. تو سسی صاحب, شہباز شریف صاحب آ گئے باہر, آپ لوگ ظاہر ہے اس وقت پی ڈی ایم سے تھے, مولانا صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اب جواب دیں, نظر ثانی کریں اپنی بات پر, اور یہ چھوڑیں معافی کے مطالبے وغیرہ. تو اب شہباز شریف صاحب سے کچھ معاملات طے پا سکتے ہیں آپ لوگوں کے, یہ بات چیت آگے بڑھے گی, آگے پی ڈی ایم کے ساتھ چلنا ہے آپ کو, عید کے بعد نہیں چلنا, اب کس طرف جا رہے ہیں آگے معاملات یہ سیاست کے آپ کی؟ ارباب صاحب سچ پوچھے تو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ بڑا دل کر کے یہ پی ڈی ایم بنانے کی بھی کاوشیں کی, پی ڈی ایم بنی, کامیابی ملی, اور ہم یکجہتی چاہتے ہیں.
اور مولانا صاحب کے لیے بھی بہت عزت ہے، لیکن ہمارے ساتھ بڑی ہی ناانصافی ہے۔ مسلم لیگ کے نادان ہمارے ساتھیوں نے، بھائیوں نے عزت سے انہوں نے کام لیا۔ شہباز شریف صاحب کی جہاں تک بات ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے ہمیشہ ان کا احترام کیا ہے، اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے عددی لحاظ سے ان کا حق بھی بنتا تھا، لیکن سب سے پہلے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ یہ ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں، ہم سب کے اپوزیشن لیڈر ہیں۔ اور نبی تھے تو بلاول صاحب نے ہاؤس چلانے کی جو کوشش کی کامیاب، اس میں بھی آپ نے دیکھا سب کو لے کر چلے۔ ہم نے تو مبارکباد بھی اس حوالے سے کچھ دن پہلے ہی جب یہ بات آئی کہ ان کی ضمانت ہو رہی ہے تو ہم نے تو آپ کو پتا ہے احتجاج بھی کیا تھا۔ مریم صاحبہ کے حوالے سے سب سے پہلے احتجاج بلاول صاحب نے کیا تھا پارلیمنٹ میں، اور جب یہ شہباز شریف کی ضمانت کے حوالے سے جب اسیر تھے تو جہاں ہم خورشید شاہ صاحب سے بات کر رہے تھے، ہماری لیڈرشپ کے خلاف بھی کیسز تھے، وہیں ہم بڑھ چڑھ کر ہم نے شہباز شریف صاحب اور دوسرے جو بھی ہمارے اپوزیشن کے دوسرے رہنما بھائی ہیں، ہم نے ہمیشہ سسی صاحبہ مبارکبادیں تو آپ نے دی، لیکن اس میں کچھ چھیڑ چھاڑ بھی شامل تھی، کچھ لوگ طنز بھی کر رہے تھے کہ ڈیل کا الزام پیپلز پارٹی پر لگتا ہے لیکن ضمانتیں نون لیگ کی ہو رہی ہیں۔ میں اس کا جواب میں آپ سے لے لیتا ہوں، ذرا حافظ صاحب سے بھی اس پر ان کا پوائنٹ آف ویو ذرا جانو۔ حافظ صاحب، شہباز صاحب یہ باہر آ گئے ہیں، اب پی ڈی ایم نے ساتھ چلنا ہے مستقبل میں پیپلز پارٹی اور اے این پی کو لے کر، یا پھر اب آپ لوگ سوچ چکے ہیں اگر یہ لوگ جواب نہیں دیں گے، اپنے مطالبات سے نہیں ہٹتے، معافی کی بات کو نہیں ختم کرتے، تو پھر ان کے بغیر ہی آپ تحریک چلائیں گے عید کے بعد؟ دیکھیے ارباب جہانگیر بھائی، سب سے پہلے تو میں میاں شہباز شریف صاحب کو، ان کی پوری فیملی کو، میاں نواز شریف صاحب کو مبارکباد۔ جمعیت علماء اسلام اور پوری پی ڈی ایم کی اور ہماری قیادت مولانا صاحب کا موقف یہی ہے کہ احتساب یہ صرف برائے نام ہے، لیکن اس کا اصل مقصد انتقام ہے، اور وہ بھی انتقام اپوزیشن سے لینا ہے۔ ان پونے تین سال میں انہوں نے اپوزیشن کو جتنا دیوار سے لگانے کی کوشش کی، جیلوں میں ڈال دیا، لیکن جو الزامات انہوں نے لگائے آج وہ ایک الزام بھی ثابت نہ کر سکیں۔ دوسری بات یہ ہے، جہاں تک آپ پی ڈی ایم کی بات کرتے ہیں، دیکھیں 26 کو پی ڈی ایم کا اجلاس بلایا گیا ہے، مولانا صاحب نے بلایا ہے۔ اس سے پہلے جو بھی صورتحال سامنے آئی اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن مولانا صاحب نے آج سے تقریباً 10-12 دن پہلے، رمضان المبارک سے پہلے 2 دن پہلے پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس کے ذریعے پیپلز پارٹی کو اور اے این پی کو گزارش کی کہ ہم پاکستان میں سیاست کرتے ہیں، سارے اپوزیشن کی جماعتیں، دونوں پارٹیوں نے جو پی ڈی ایم سے علیحدگی کا فیصلہ کیا ہے اور جو موقف اپنایا ہے، لہٰذا میں ایک بار پھر بعثت صدر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ دعوت دیتا ہوں، آپ لوگ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں، آئیے پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم پر بیٹھے، بات کریں گے، ایک دوسرے کو سنیں گے، ہم اپوزیشن کریں گے ایک عظیم کاز کے لیے، ایک عظیم پروگرام کے لیے جو جمہوریت کی تو حافظ صاحب یہ 26 تاریخ کو جو اجلاس ہے اس کی دعوت دی ہے اے این پی اور پیپلز پارٹی کو شرکت کی آپ لوگوں نے؟ ہم لڑ رہے ہیں، آئیے۔ میں آ رہا ہوں اس بات پر۔ تو جمعیت علماء اسلام کو انہوں نے، پیپلز پارٹی نے اپنے استعفے بھی بھجوائے، جو پی ڈی ایم میں ان کی جو سٹیٹس، ان کی حیثیت تھی، ان دوستوں نے استعفے بھی بھجوائے۔ اے این پی نے بھی علیحدگی کا اعلان کیا۔ مولانا کا رویہ مثبت انداز میں یہ کہ آپ واپس آئیے، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ کی بڑی پارٹی ہے، آپ کا سٹیک ہولڈر ہے، ایک شعبے میں آپ کی حکومت ہے۔ اے این پی کو بھی یہی کہا، لیکن ابھی تک ان دونوں پارٹیوں کی طرف سے مولانا کو کوئی مثبت جواب نہیں دیا ہے۔ صحیح۔ اب یہ 26 تاریخ کو جب اجلاس ہوگا، یہی 8 پارٹیاں جب بیٹھیں گی، جو باقی 8 پارٹیاں ہیں، ممکن ہے کہ اس میں اس کو بھی ایجنڈے پہ لائیں گے کہ ہم نے بار بار کوشش کی اور اپنے دوستوں کو کہا کہ آئیے پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم پر، لیکن ہماری ریکویسٹ کی، ہمارے گزارش کو، نظر ثانی کی اپیل کو اور ان کی استعفے بھی ابھی تک مولانا نے منظور نہیں کی ہے، نہ پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم نے منظور کی ہے، جو باقی جماعتیں ہیں۔ تو اس لیے ہم ایک بار پھر کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم ہم سب کی ہے، آئیے اس پلیٹ فارم پر بیٹھیے، ادھر ہم بات کریں گے، آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی 26 کو دیکھیں گے، 26 کو جب اجلاس ہوگا 8 جماعتوں کا جو پی ڈی ایم کی ہے، اس کا اجلاس ہوگا، ادھر ایجنڈا کیا ہے، کیا فیصلے ہوتے ہیں، یہ وقت سے پہلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک بار پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی اپنے استعفوں کو واپس لیں
اور اپنے اسٹیپوں پر نظر ثانی کرے. آئیے ہم اس رجیم کے خلاف اکٹھے اور متحد ہو کے لڑیں. سسی صاحبہ، مولانا صاحب اور ان کی جماعت آپ سے اپیل کر رہی ہے، گزارش بھی کر رہی ہے، درخواست کر رہی ہے کہ یہ آپ لوگ اپنی یہ معافی والے مطالبے سے، یہ استعفے والے معاملے سے پیچھے ہٹیں تاکہ پھر آپ کے ساتھ چلا جا سکے. اب کیا کب تک جواب دیں گے آپ لوگ ان کو؟ ارباب صاحب 26 تاریخ والے اجلاس میں تو دعوت نہیں ہے، یہ تو استعفاؤں کے بعد ابھی چیز آئی ہے، لیکن اس سے پہلے جس میں خاقان عباسی صاحب نے اپنی شیریں زبانی کا استعمال کیا اور دو کہا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو سسی اب پی ڈی ایم تو بقول بلاول صاحب کہ آپ لوگوں نے بنائی تھی، تو کیا آپ لوگوں کو دعوت کی ضرورت ہے؟ میں ایک تجویز ہے، آپ بغیر دعوت کے چلے جائیں وہاں پر اور معاملہ ختم کریں. کمپلیٹ کر دیں نا پلیز. آپ دیکھیں، ہم نے احتجاجاً استعفے دیے تھے، احتجاجاً استعفے کب دیے جاتے ہیں، اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے، سب سیاسی ایون غیر سیاسی لوگوں کو بھی پتہ ہے. اب بات یہ ہے کہ این پی کا جانا یہ خود بہت بڑا ایک یعنی افسوس والی بات تھی، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، حالات اس نہج پر نہیں آنے چاہیے تھے. اور خاقان عباسی صاحب ان کے لیے، ان کی پارٹی کے لیے ہمیں بالکل احترام ہے، لیکن انہوں نے جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو یعنی ان کو کوشچن مارک لگانے کی کوشش کی، ان پہ الزامات لگائے، وہ الزامات جو صریحاً غلط تھے. احسن اقبال صاحب نے تو واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا، یعنی ہم پروٹیسٹ میں دے رہے تھے استعفیٰ، انہوں نے نکال کر انہوں نے کہا یہ جائیں جا کر اپنی میٹنگ کریں. یعنی دروازہ اور راستہ دکھانے والے یہ جو ساتھی ہمارے ہیں، اب میں یہ نہیں کہوں گی دادان دوست سے دادا دشمن والی چیز، لیکن لنگ کچھ ایسا لگ رہا ہے. اب بات آتی ہے کہ وہ دو اجلاس پیپلز پارٹی کے بغیر ہوئے جو ابھی تک استعفیٰ نہیں آئی تھی. اب استعفیٰ جو احتجاج میں دی گئی ہے اس سے ابھی پرسوں کی بات ہے، احسن اقبال صاحب پھر فرماتے ہیں، وہ بڑی سینئر رہنما رہ چکے ہیں، وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، ہر چیز میں آگے پی ڈی ایم میں بھی ان کو اسپیس دیا گیا، سب نے دیا کہ یہ محترم اور یہ عالم یہ بڑے ہی جو ہے وہ جہادیدہ لوگ ہیں. جہادیدہ لوگ ہی جب آپ کو دیوار سے لگانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، چلیں یعنی دونوں فریق ابھی بھی اپنی پوزیشن پر قائم ہے. بہت شکریہ سسی پلیجو صاحبہ. حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور پی ڈی ایم کی تلخی اور یہ دوریاں سے لگتا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اب بڑھتی جا رہی ہیں. پیپلز پارٹی اور اے این پی کو بلایا نہیں گیا 26 کے اجلاس میں. اب دیکھتے ہیں آگے کس طرح سے پی ڈی ایم چل پاتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کورونا کی یہ تیسری لہر جو خطرناک ثابت ہو رہی ہے، وزیر اعظم نے فوج سے بھی اس سلسلے میں مدد لینے کی بات کر دی ہے. اب کیا ہوتا ہے آگے، اس پر مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جب تک کوئی مصیبت خود پر نہ پڑ جائے ہمیں اس کی سیریسنس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. کوئی کتنا ہی سمجھاتا رہ جائے، کتنی ہی پابندیاں لگا لے، کتنا ہی روک لے، ہم سب باتوں، سب ہدایتوں، سب پابندیوں کو نظر انداز کر کے اپنی لائف میں مگن رہتے ہیں. چند مہینوں پہلے کورونا کی تیسری لہر نے دنیا بھر میں اپنا اثر دکھانا شروع کیا. ماہرین نے تو پہلے ہی وارن کر دیا تھا کہ کورونا کی یہ تیسری لہر پہلے کی 2 لہروں سے زیادہ مختلف اور زیادہ خطرناک ہوگی. اور ایسا ہی ہوا. تیسری لہر اتنی پاورفل نکلی کہ نوجوانوں اور بچوں جن پر پہلی 2 لہروں کا اثر کم تھا ان پر بھی تیزی سے اٹیک کر رہی ہے. اور اس تیسری لہر سے اب بھی کوئی بھی کسی بھی طرح سے محفوظ نہیں ہے. وزیر اعظم عمران خان اپنی عوام کی بے احتیاطی دیکھ کر فکر مند ہیں، کیونکہ ہماری عوام میں نہ تو کورونا کا خوف ہے اور نہ ہی وہ اس سے احتیاط کر رہے ہیں. اسی لیے وبا کا پھیلاؤ تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اسی پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عوام میں ایس او پیز پر عمل درآمد کروانے کے لیے اب وزیر اعظم نے پاک فوج کو بلا لیا ہے، کیونکہ شاید ایس او پیز پر عمل کروانا صرف پولیس کے بس کی بات نہیں ہے. کیا کہا اس حوالے سے ذرا سنیے. ہمارے بھی وہی حالات ہو گئے جو ہندوستان کے ہیں، تو اس کرونا کو روکنے کے لیے ہمیں پھر بند کرنے پڑیں گے شہر. اگر ہم نے اب احتیاط نہ کی، زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے میں ہمارے وہ حالات ہونے والے ہیں. برائے مہربانی کر کے یہ جو ماسک ہے، سب سے پہلے تو اس کو اگر آپ پہنیں گے آدھا آپ کا مسئلہ یہاں حل ہو جاتا ہے. میں نے پاکستانی فوج کو بھی کہا ہوا ہے کہ وہ اب ایس او پیز کو عمل میں لانے کے لیے وہ بھی ہماری لا انفورسمنٹ، ہماری پولیس کے ساتھ وہ اب سڑکوں پہ نکلیں گے. کیونکہ ہم اب تک کہتے رہے ہیں لوگوں کو کہ ایس او پیز پہ چلو، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی احتیاط کر رہے ہیں، اور اسی کی وجہ سے یہ تیزی سے اوپر جا رہا ہے.
वज़ीर आज़म आखिर इतने परेशान और फिक्रमंद क्यों हैं? वज़ीर आज़म दरअसल भारत की सिचुएशन देखकर शदीद परेशान है। भारत जहां कोरोना वायरस से रोज़ाना न सिर्फ अमवात तेज़ी से बढ़ रही हैं बल्कि रिकॉर्ड तादाद में नए कोरोना केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों में 4000 से ज़ायद अमवात और 6 लाख से ज़ायद नए केसेस सामने आए हैं और सिर्फ अप्रैल में ही भारत में 40 लाख केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि भारत में कोरोना वायरस से 1 करोड़ 60 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर और 1,87,000 से ज़ायद हलाक हो चुके हैं। मरीजों के लिए ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, शमशान घाट भर चुके हैं, लोगों को दफनाने के लिए जगह नहीं मिल रही और खुदा न खास्ता अल्लाह न करे कि हमारे मुल्क में ऐसे हालात ना हो, इसीलिए NCOC ने अवामी मुफाद में SOPs में मजीद सख्ती करते हुए नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। अब बाजार हफ्ते में 5 दिन शाम 6 बजे तक खुलेंगे। ईद तक आउटडोर डाइनिंग भी बंद होगी। अब ज़ाहिर है इससे कारोबार भी मुतासिर होंगे और जिन लोगों के कारोबार मुतासिर होंगे उन लोगों की बात हम हुकूमत तक पहुँचाते हैं। चूँकि हुकूमत जब इस तरह के अहकामात सामने लाती है तो उन लोगों को एतमाद में नहीं लिया जाता, स्टेक होल्डर से बात नहीं की जाती। तो रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन से अतर सुल्तान चावला साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस्लामाबाद से ताजिर रहनुमा अजमल बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अतर सुल्तान साहब, अब ये आउटडोर डाइनिंग अभी तो हो रही थी रमज़ान मुबारक में, ज़ाहिर वो महदूद हो रही थी, 12 बजे तक 10 बजे तक, पहले 10 थी फिर 12 तक उसका टाइम कर दिया था, अब ये मुकम्मल तौर पर बंद की जा रही है। ज़ाहिर एक बार फिर आप लोगों के कारोबार मुतासिर होंगे। अब क्या कहना चाहेंगे आप हुकूमत से इस सिलसिले में? अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, बिल्कुल हम तो 13 महीने से जो है ना वो मुतासरीन की लिस्ट में ही शामिल है। हमें तो 13 महीने हो गए हैं, सवाए 2 महीने के जो हमने काम किया उसके बाद मुझे ये समझ ही नहीं आता है कि ये लॉकडाउन है क्या। आप सवाए इसके कि ये जो 3 चीज़ों को 4 चीज़ों का आप थोड़ा खुला थोड़ा बंद थोड़ा खोल थोड़ा बंद कर देते हैं, इसके अलावा आप करते क्या है? अगर लॉकडाउन करना ही है और हम इतने सीरियस हैं तो फिर प्रॉपर लॉकडाउन करें, लेकिन हम इसको भी मद्देनजर रखें कि ना पहली वेव में ना दूसरी वेव में और अनफॉर्चुनेटली ना ही तीसरी वेव में ना हमारी कौम ने कभी कोई SOP फॉलो किए, ना गवर्नमेंट SOP फॉलो कराने में आज तक कामयाब हुई। मैं हैरान और परेशान इस बात पे हूँ कि सब 13 महीने में गवर्नमेंट ने अपनी क्या जो है वो कैपेसिटी बिल्ड की तो ये चीजों को फॉलो कर लेता। उसने एक चीज भी नहीं की कि आज 5,000 केसेस हो रहे हैं और आप जो है इंडिया तो 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख केसेस पे जाके परेशान हुए ना, और पहली वेव में भी इंडिया तो 2.5 लाख तक गया था। बात ये है कि अल्लाह ना करे कि हमारे ऊपर यह है, लेकिन हर वक्त एक ही इंडस्ट्री को बंद कर देना ये कोई हल नहीं होता और ना ही उसको कोई रिलीफ देना उसके बाद, एक रिलीफ नहीं, ना ही उससे कोई बात करना। अतर साहब, ये पाबंदियां तो मजमूई तौर पर ये तमाम इंडस्ट्रीज पर ही लगा रहे हैं। अब ज़ाहिर है ताजिर भी कारोबार सिर्फ 6 बजे तक ही कर सकेंगे। रमज़ान में आम तौर पर शॉपिंग होती अफ्तार के बाद ही है और फिर वज़ीर आज़म ने फ़ौज भी तलब कर ली है। इसका मतलब है कि पुलिस और जो मकामी इंतज़ामिया है वो ज़ाहिर है उसकी नाकामी का ये एक तरह से ऐलान है, फ़ौज को हिदायत देना कि अब मामलात को आप भी देखें, ज़रा आप भी हेल्प करें। बिल्कुल ये ऐसा ही है, लेकिन बात आ रही है कि अगर आप इसको जो है मैनेज ही नहीं कर पाए तो फिर आपको प्रैक्टिकल हल निकालना पड़ेगा ना। सही। आप ये तो नहीं कर सकते कि जो है वो आप बस बंद कर दें। आज तक आपने किया और आप ये देखें ना तो डाइन इन तो पहले भी बंद था, थोड़ा बहुत डाइन आउट हो रहा था और टेक अवे डिलीवरी हो रही थी। अब फिर भी कोविड बढ़ा तो आप ये देखें तो सही उसके रीजन क्या है, ना कि ये कि आप उसी चीज को फिर डाइन आउट को भी बंद करते हैं, जबकि ये प्रूवन है कि डाइन आउट में वो चीजें नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद आज आपने बड़ा आराम से डाइन आउट बंद कर दिया ईद तक, यानी कि जो थोड़ा बहुत ईद का सीजन लगता वो भी नहीं लगेगा और आपको रिलीफ देते नहीं है, आपको सब्सिडी देते नहीं है, 1 रुपया नहीं दिया आज तक आप मिलके बात नहीं करते। तो ये तय कर लें कि यार इस इंडस्ट्री को बंद ही करना, ये ज्यादती हो रही है, 13 महीने से हो रही है, लेकिन मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया अतर सुल्तान चावला साहब, बहुत शुक्रिया अजमल बलोच साहब। ये फैसला जो आज आया है ये आपके लिए काबिल कबूल है। NCOC ने पाबंदियां मजीद सख्त की हैं, अब हफ्ते में 5 रोज़ कारोबार होगा और वो भी 6 बजे तक आप लोगों को दुकानें बंद करनी पड़ेंगी। तो ये फैसला काबिल कबूल है आपके लिए? नहीं सर, काबिल कबूल तो बिल्कुल भी नहीं है। NCOC या हुकूमत हमारे से बात नहीं कर रही और ये वाहिद तबका रह गया है जो हुकूमत चला रहा है। मुल्क के सारे इदारे खसारे में हैं, लेकिन ताजिर इस वक्त भी कुछ न कुछ कर रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि जो हमारे बड़े हैं वो किसी चीज़ में कमी नहीं करते, वो अपनी तनख्वाहों में कमी नहीं कर रहे, उसका सारा बोझ हम पर और आवाम पर पड़ रहा है। 4-4 लाख रुपए, ये तो 4 के बजाय 2 नहीं ले रहे, 2 के बजाय 1 लाख। सबके पास वसाइल भी मौजूद हैं, लेकिन वो उस तरफ नहीं आ रहे कि वो भी अपनी तनख्वाहों में कमी कर दे। मेरी गुजारिश ये है कि ताजिर को आप कहते हैं 6 बजे तक कारोबार, इससे कोरोना ज़्यादा फैलेगा। हम बार बार ये बात कह चुके हैं, NCOC से भी, असद उमर साहब से भी, वज़ीर आज़म साहब से भी मुखातिब हैं। वो बस वज़ीर आज़म साहब तो एक ही बात करते हैं कि घबराना नहीं है,
تو اب قوم گھبرا کے بھی تھک چکی ہے. 6 بجے جب دکانیں بند کریں گے آخری گھنٹے میں اتنا رش ہو جائے گا کہ وہ رش آپ پورے دن کی کسر نکال دیں گے. جو کچھ آپ لاک ڈاؤن میں لے جا رہے ہیں وہ 1 گھنٹے میں سارا نکل جائے گا. لیکن ان کو کون سمجھائے؟ ہیلتھ والوں کو صرف اتنا پتہ ہے کہ وہ علاج کر سکتے ہیں، لیکن علاج جو ہے. اجمل صاحب، یہ ایس او پیز کو آپ لوگ فالو کر رہے تھے جب یہ ابھی کاروبار کر رہے تھے؟ این سی او سی کو کیا شکایت تھی آپ لوگوں سے یہ وقت کو محدود سے محدود کیا جا رہا ہے، تو اس میں کیا آپ کی بھی اپنی کہیں کوئی کمی کوتاہی تھی یا نہیں؟ کوئی کوتاہی نہیں تھی، کوئی شکایت ان کو نہیں تھی. بس اوپر بیٹھے بیٹھے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں. ہمیں حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ کیسے فیصلہ کر لیتے ہیں. نیچے بالکل اچھے طریقے سے ایس او پیز پہ دکانوں پہ کم از کم عمل ہو رہا ہے. دیکھیں دکان میں اتنا رش دن میں نہیں ہوتا، 1 2 2 4 4 لوگ ہوتے ہیں اور وہ دور دور کھڑے ہوتے ہیں. ہم نے اپنے یقین کریں نزدیک کی مسجدوں میں بھی ہم نے خود ایس او پیز بنائی ہیں، دور دور لوگ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ بس ایک دم سے احکامات آ جاتے ہیں. این سی او سی بیٹھ کے جو فیصلہ کرتی ہے. تو یہ فیصلہ ظاہر آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اب ذرا رضوان عرفان صاحب الیکٹرانک ڈیلر ایسوسی ایشن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، جانتے ہیں کہ کراچی کے تاجروں کا اس پر کیا ری ایکشن ہے. تو رضوان صاحب، اب یہ فیصلہ تو آ گیا، ظاہر ہے اس پر عمل درآمد بھی شروع ہو جائے گا. یہ آپ لوگ کو اس پر اعتراض ہے یا یہ عوامی مفاد میں این سی او سی نے صحیح فیصلہ کیا ہے؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، عوامی مفاد کی بات کرتے ہیں، عوامی مفاد کی بات ہوتی تو ہم بالکل ان کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ آپ سمجھ سکتے ہیں ہمارے جو کاروبار ہے، جو سال کی جو حالات تھے ابھی تک ہم لوگ اس حالت سے نکل نہیں سکے. پھر انہوں نے یہ ایک اور جو ہے ٹائمنگ کی جو ہے انہوں نے کم کر دیا. پورے سال کی جو سیل ہوتی ہے رمضانوں میں لوگ سیل کرتے ہیں اور اپنے جو ہے کاروبار ان کو جو ہے ان پہ اضافہ کرتے ہیں. لیکن اس جو ہے پھر دوبارہ انہوں نے جو ہے گورنمنٹ نے 6 بجے کا ٹائم ہوتی ہے. ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے گرمی کا سیزن ہے، لوگ مارکیٹوں میں شام کے وقت آتے ہیں اور اکثر کراچی کی جو ہے مارکیٹوں میں جو سیل ہوتی ہے وہ رات کو ہوتی ہے، رات کو لوگ نکلتے ہیں. اور ابھی ایسے ہی رمضان ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں پہلے انہوں نے 8 بجے کا ٹائم رکھا تھا، اس میں 5 سے 8 بجے تک کا رش ہوتا تھا، بیچ میں کوئی رش نہیں ہوتا تھا. ہم یہ کہتے ہیں گورنمنٹ سے آپ دوپہر 12 سے رات 12 بجے تک کا ٹائم رکھتے ہیں تاکہ ہم لوگ کاروبار، ہم 6 جو آپ بتا رہے ہیں صبح فجر کے بعد کوئی مارکیٹ نہیں کھول سکتی 6 بجے سے. رضوان صاحب، یہ آپ کی اس تجویز پر یہ صبح 12 سے رات 12 تک پر گورنمنٹ کا کوئی جواب آیا؟ کوئی ڈائیلاگ چل رہے ہیں اس درمیان میں؟ کوئی امکان ہے اس پر عمل درآمد کا؟ بالکل ہونا چاہیے. دیکھیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم تو 6 گھنٹے جو وہ پیچھے ہیں وہ آگے مانگ رہے ہیں نا. ہم تو جو 12 گھنٹے انہیں کام کرنے کو ٹائم کیا ہے وہی ہم کہتے ہیں کہ آپ 12 سے لے کے رات 12 بجے تک کرتے ہیں تاکہ لوگ کاروبار بھی کر سکیں. اور جتنا رش کم ہوگا، آپ جتنا ٹائم زیادہ دیں گے اس سے رش کم ہوگا. آپ رش ٹائم کم دیں گے اس سے رش بڑھے گا. اس سے جو ہے وہ کرونا کا آپ جو ہے آپ نہیں کر سکتے. آپ تو آپ مقابلہ ہمیں کرنا ہے. ایس او پی پہ ہم کر رہے ہیں، عمل درآمد ہمیں کرانا ہوگا کیونکہ ہمیں ضروری ہے، ہمیں کاروبار کرنا ہے تو ہمیں یہ کام کرنا ہوگا. لیکن سرکار بھی تو ہمارے ساتھ تعاون کرے نا. بالکل پچھلے سال کی جو ہے لوگ پریشان ہیں ابھی تک کے جو انہوں نے ہمارے صحیح ہے. تو آپ کی بڑی مناسب تجویز ہے، ظاہر ہے گورنمنٹ تک یہ پہنچ بھی گئی ہوئی. تو اجمل صاحب، آپ بھی اس تجویز سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ صبح 6 سے شام 6 کے بجائے دوپہر 12 سے رات 12 بجے تک کا ٹائم دے دیا جائے تو اس سے آپ کا بھی فائدہ ہو جائے گا اور گھنٹے بھی اتنے رہیں گے جو گورنمنٹ نے اجازت دی ہے جس کی؟ گورنمنٹ ہمارے ساتھ بیٹھے ہو تو صحیح، کوئی بات تو کرے. ہم سے بات کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بیٹھے تو میں نے اچھا مشورہ دے سکتے ہیں. ہم یقین کریں سارا دن یہی سوچتے رہتے ہیں کہ این سی او سی کر کے آ رہی ہے، یہ کس سے مشورہ کر کے یہ احکامات جاری کر دیتی ہے اور ہمیں مشکل میں ڈال دیتی ہے، ہمیں مصیبت میں ڈال دیتی ہے. جتنا تاجر اس سال پریشان ہوا ہے شاید پاکستان کی 70 سالہ تاریخ. نئے احکامات حکومت کی جانب سے آ جاتے ہیں، ان پر عمل درآمد بھی شروع ہو جاتا ہے، اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا. بہت شکریہ اجمل بلوچ صاحب، رضوان عرفان صاحب ہمارے ساتھ موجود. آپ نے دونوں کی دیکھی کس حد تک اس وقت تاجر برادری اور تقریباً ہر سیکٹر ہی پریشان ہے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.